बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पाकिस्तान की सियासी, जमहूरी और पार्लिमानी तारीख का एक अहम तरीन दिन था। बज़ाहिर तो आपको ये महसूस हो रहा होगा कि अब सारा दिन गुजर गया है, टेलीविजन पर आप खबरें देख चुके हैं, लंबी लंबी ट्रांसमिशन और तज्जिए देख चुके हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में क्या दिखाऊंगा, क्या नया बताऊंगा, मैं बहरहाल आपको बोर नहीं करूंगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको वही चीज़ें दिखाऊं और बताऊं जो आपने नहीं देखी या आपने तबसरों और तज्जियों में नहीं सुनी, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ वो मंजर दिखाना चाहता हूं जो कौमी असम्बली के अंदर प्रेस गैलरी से बैठकर मैंने देखा। ऑब्वियसली वो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें थी जिनमें से 95% से ज़्यादा चीज़ें रिपोर्ट नहीं हुई होंगी। मैं इजलास की कार्रवाई और क्या हुआ, फवाद चौधरी साहब ने क्या किया, स्पीकर ने क्या किया, ये सब आपको पहुंच चुका है। मैं आपको कुछ अपनी आंख से देखा हुआ एक मंजर जो है वो दिखाना चाहता हूं और उस कोशिश करूंगा कि खुद को उसी तक महदूद रखूं। लेकिन सिर्फ 1 मिनट की मैं इससे पहले इजाज़त चाहता हूं ये बताने के लिए कि कल रात को जो मैंने वीलॉग किया था उसमें मैंने आपको कुछ इम्कानात बताए थे कि मुमकिन 5-6 चीज़ें क्या हो सकती हैं। आपने जिन लोगों ने वो वीलॉग सुना है उनके साथ मैंने ये शेयर किया था कि ये एक मुमकिनात में से है, पॉसिबल चीज़ है कि स्पीकर इसको गैर मुल्की साजिश की बिना पर लाई गई तरीके तमात करार देकर रूलिंग दें और इस करारदाद को ही मुस्तरद कर दें। तो मैंने कहा था ये इम्कान मौजूद है। मेरे अलावा भी कई और लोगों ने ये कहा होगा। कई लोग ये कह रहे थे कि वज़ीर आज़म जो है वो इस्तीफ़े दे सकते हैं। लेकिन जो कुछ हुआ ये बहरहाल इस लिहाज से सरप्राइज था कि ये पैकेज के तौर पर किसी ने नहीं सोचा था। ये किसी ने नहीं सोचा था कि पहले तहरीक मुस्तरद होगी, यहां तक तो सोचा, लेकिन ये नहीं सोचा कि मुस्तरद होते साथ ही असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी। ये किसी के भी ज़हन में नहीं था। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका रद्द-ए-अमल बड़ा दिलचस्प था जो पार्लियामेंट में नजर आया। देखिए जरा शुरू से आते हैं। 11 बजे रौनक लगना शुरू होती है, 11:15 बजे के करीब लोग आना शुरू हो जाते हैं। आज गैर मामूली तौर पर सिक्योरिटी थी एंट्रेंस पे। वो तमाम लोग जो पुराने पासेस पे जर्नलिस्ट एंटर हो जाते हैं या मीडिया का कार्ड दिखा के बाद औकात एंटर हो जाते हैं, या वो लोग जो आते जाते रहते हैं, गार्ड्स उनके वाकिफ होते हैं, उनको पता होता है कि ये जर्नलिस्ट हैं और ये आते रहते हैं। किसी को आज इजाज़त नहीं थी अंदर दाखिल होने की। उसकी वजह शायद ये थी कि कोई कारकुन के यानी जर्नलिस्ट के रूप में या किसी और के रूप में कोई कारकुन दाखिल होकर वहाँ पे हंगामा आराई ना करे। तो एक चीज़ जो ये कल कही गई कि जी वहाँ पर डी चौक में, मेरी खबर ये है, कई लोगों ने ऐसा कहा कि डी चौक से निकाल के उनको पार्लियामेंट हाउस लाया जाएगा और वहाँ पर हंगामा आराई कराई जाएगी, या पार्लियामेंट के एक खबर कल देखें कितनी जल्दी बाउंस हुई खबर। वैसे तो हमने रात ही कह दिया था कि बाउंस हो जाएगी जब वहाँ से डी चौक से क्रॉस करके और मागला रोड से क्रॉस करके रेड जोन में दाखिल हुए थे। तो हमने पहले ही कहते थे ये खबरें जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं गलत हैं कि कोई हंगामा आराई होगी। या एक खबर ये दी गई कल के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं अपोजिशन के, उनको पार्लियामेंट लॉजी से निकलने नहीं दिया जाएगा। जी ये हुकूमत ने प्लान कर रखा है। 195 लोग काउंट किया या सादिक ने, तो ये खबरें तो सारी गलत थी। लेकिन बहरहाल एहतियाती तदाबीर यह थी। मैं ज़रा आपको गेट से मंजर दिखाना शुरू कर रहा हूँ कि किसी को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। और जब मैं पहुंचा तो वहाँ पर कोई 15-20 जर्नलिस्ट खड़े थे जिनके नए पासेस जो हैं वो अंदर मौजूद थे, जो बन चुके थे लेकिन उनके पास नहीं थे। आमतौर पर ये होता है, वो कहते हैं हमें आप अंदर वाली एंट्रेंस पे जाने दें, वहाँ कार्ड हासिल करके फिर पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाएंगे, लेकिन मेन गेट से एंटर नहीं होने दिया जा रहा था। तो इतनी सख्ती थी आज। खैर पासेस बाहर आए, हम लोग अंदर चले गए। जिन लोगों के नए आज फ्रेश पासेस बने थे इस इजलास के लिए, वो सब पास के ज़रिए से नया कार्ड जो उनका बन चुका था वो अंदर दाखिल हो गए। अब प्रेस गैलरी आज खचाखच भरी हुई थी और प्रेस गैलरी जो है उसमें इतनी तादाद शायद कभी हो, सहाफ़ी, एंकर्स, सभी एंकर्स इस्लामाबाद के, तकरीबन ये बहुत सारे एंकर्स इस्लामाबाद के जो हैं वहाँ पर आए हुए थे। एक जो पूरी प्रेस गैलरी जो काफ़ी लंबी बड़ी थी उसके बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो है वो कॉर्नर ज़्यादातर सीनियर एंकर्स ने संभाला हुआ था, जिनमें मोहम्मद मालिक साहब थे, नसीम ज़हरा साहबा थी, आसमा शिराजी थी वहाँ पर, आयशा बख्श को मैंने देखा, गरीदा फारूकी को देखा, 2-3 और भी लोग थे, आमिर गौरिक साहब थे। तो ये लोग जो हैं वो ये एक कॉर्नर जो एक्सट्रीम लेफ्ट का कॉर्नर है, ये सब वहाँ पर इकट्ठे बैठे हुए थे। उसके बाद फिर रिपोर्टर्स थे, फिर कुछ और लोग थे, कुछ हम जैसे बेचारे जो रिपोर्टर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं या एंकर्स हैं वो भी थे। तो एक पूरी तवील थी। अब आप जब एंटर हो गए हैं, प्रेस गैलरी में बैठ गए हैं। अच्छा, आज सुबह एक खबर ये भी दी गई, एक सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से ट्वीट की गई कि जी जो है वो प्रेस गैलरीज बंद कर दी गई हैं और सहाफ़ियों को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। प्रेस गैलरी में हैरान कुन तौर पर इतनी भरी हुई थी
کہ وہ ایک ایک منظر دیکھ رہی تھیں. اچھا اب آپ پریس گیلری میں بیٹھے, اجلاس ابھی شروع نہیں ہوا, تو میں نے دیکھا کہ اچھا وہ تو طارق بشیر چیمہ جیسے آئے, تالیوں سے ان کا استقبال کیا گیا, بھرپور تالیاں بجا کر ویلکم کیا گیا کہ جی چیمہ صاحب بھی ہمارے گروپ میں آ گئے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے چودھری صالح حسین صاحب جب آئے تو یہ بالکل ہی حیران کن تھا کہ چودھری شجاعت کے بیٹے چودھری صالح جو ہیں وہ اپوزیشن بینچوں پر آ گئے ہیں. تو بہرحال اپوزیشن کا جو آج ایکسائٹمنٹ تھی نا وہ دیدنی تھی, وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. ایک ایک کے آنے پر تالیاں بجا رہے تھے. خالد مقصد صاحب کی چھوٹی چھوٹی جو بچگانہ سی اٹکیلیاں تھیں اس پر تالیاں بج رہی تھیں. تو بڑا خوش تھے کہ آج تو جناب جو ہے وہ حکومت کا عطیہ پانچا ہونے جا رہا ہے. دوسری طرف اپوزیشن جو حکومت کے بینچز تھے اس میں ایک پیمردگی, ایک اداسی, ایک پریشانی سی تھی, کیونکہ 99% پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. یہ ایک راز تھا. اچھا میں ایک شخص پر میری نظر تھی کہ وہ بندہ جو ہے وہ آ رہا ہے, کبھی اس کے کان میں جا کے کچھ کہتا ہے, کبھی مراد سعید کو کچھ کہتا ہے, کبھی اندر چلا جاتا ہے, کبھی باہر آ جاتا ہے, کبھی کسی سے بات کر رہا ہے. یعنی ایک آپ سمجھیے کہ ولیمے کی تقریب میں ایک مینیجر نہیں ہوتا جو سب کو مینیج کر رہا ہوتا ہے, بھائی تم وہاں کھڑے ہو جاؤ یار, تم نے ذرا کھانے کا دیکھنا ہے, وہ مہمان آ رہے ہیں ان کو ذرا ہاتھ پھول پہناؤ, وہ فلاں چیز دیکھو, اس طرح والا معاملہ. جیسے ولیمے کی تقریب کے مینیجر جو ہیں وہ صاحب ہوں. وہ صاحب تھے بابر اعوان صاحب. اچھا اب یہ کوئی اور صاحب ہوتے تو یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا. بابر اعوان کا ایکٹیو ہونا کیوں اتنا امپورٹنٹ تھا؟ بابر اعوان صاحب کا ایکٹیو ہونا اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ اس سے یہ کلو ملا مجھے کہ اس بندے کے پاس کوئی قانونی آپشن ہے جس کو یہ استعمال کرنے جا رہا ہے. مجھے یہ لگا, اور فواد چودھری صاحب کے ساتھ بھی ان کی انٹریکشنز ہو رہی تھیں, تو مجھے لگا کہ بابر اعوان صاحب کے ایکٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بابر اعوان کے پاس آج کوئی, یعنی حکومت کے پاس آج کوئی قانونی توڑ ہے جس کو وہ آج اپلائی کریں گے. یہ مجھے ایک فیل آئی. اچھا کیونکہ بابر اعوان صاحب بڑے, میں نے آپ کو بتایا کہ ایکٹیو تھے. دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا کہ مریم اورنگزیب جو ہیں وہ اپنی نشست پہ کم ہی ویسے بیٹھتی ہیں, لیکن وہ مختلف لوگوں سے مل رہی تھیں, آ جا رہی تھیں, اور اس طرح سے صورتحال تھی. اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ اجلاس شروع ہو گیا. اس کی اجلاس کی کارروائی آپ نے ٹیلی ویژن پر لائیو دیکھی. وہ میں ذرا حذف کر دیتا ہوں کہ تلاوت ہوئی قرآن اور ترجمہ ہوا اور نعت ہوئی, اور اس کے بعد مائک سیدھا فواد چودھری صاحب کو دے دیا گیا. اب جیسے فواد چودھری صاحب نے تقریر شروع کی, وہاں سے پی ٹی آئی کے ممبرز کی انرجی بحال ہونا شروع ہوئی. وہاں پر پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر ایک انرجی آ گئی ہے, کیونکہ فواد چودھری جب تقریر کر رہے تھے اور وہاں سے گیس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ معاملہ کہاں کو وہ لے جا رہے ہیں. انہوں نے آرٹیکل 5 پڑھا اور کہا کہ جناب یہ معاملہ جو ہے وہ 95 کا نہیں ہے, یہ آرٹیکل 5 کا معاملہ ہے, اور یہ تو ایسے ہے ویسے ہے, اور اس کو سازش کے طور پر جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. اس طرح کے جو ہے وہ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ کیا ہم غلام ہیں, کیا ہم بیگرز ہیں, یہ تماشا اس طرح نہیں چل سکتا. اور جو ہے وہ اس دوران میں نعرے لگتے رہے, نہیں مانتے نہیں مانتے, شہریار آفریدی جو ہے وہ یہ نعرے لگاتے رہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ قومی ترانے کے بعد تحریک انصاف کے جو لوگ تھے ان کی طرف سے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگتے رہے. مطلب مختلف طرح کے نعرے جو ہے وہ لگنا شروع ہو گئے. اچھا اب جب فواد چودھری صاحب کی جو ہے وہ تقریر ہو رہی تھی اور اس دوران بھی نعرے جو ہے وہ لگتے رہے, فواد چودھری کی ایکسائٹمنٹ میں اور اضافہ ہوتا رہا, اور اس کے بعد جیسے اسپیکر کے پاس گیا معاملہ تو تب تک سمجھ آ چکا تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور اسپیکر صاحب نے 1 منٹ نہیں لگایا. اسپیکر صاحب نے ابھی اپنے الفاظ پورے ادا نہیں کیے تھے کہ میں نے دیکھا کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ اٹھ کے آنا شروع ہو گئے فرنٹ کی سائڈ پر, اور وہ سارے لوگ آ کے اسپیکر کے روسٹرم کے آگے کھڑے ہو کر انہوں نے لوٹے اور جو ہے وہ عمران خان زندہ باد اور یعنی پاکستان کی اہمیت اور غیرت کے حوالے سے جو ہیں وہ نعرے لگانا شروع کر دیے اور خوب نعرے بازی کی. اچھا دلچسپ بات یہ تھی کہ جس دوران یہ پی ٹی آئی والے نعرے کر رہے تھے تو مجھے لگا کہ اب اپوزیشن والے بھی اٹھیں گے اور ہنگامہ آرائی ہوگی, یعنی وہ بھی نعرے لگائیں گے, یہ بھی نعرے لگائیں گے, اور ایک ہنگامہ آرائی ہوگی. لیکن حیران کن بات یہ ہوئی کہ پی ٹی آئی کے لوگ تو نعرے لگاتے رہے, لیکن اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے, اور ایک سکتہ طاری تھا پورے ہال پہ. ایک شخص اپنی سیٹ سے اٹھ رہا تھا, نہ کوئی بات کر رہا تھا, بلکہ سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے. اب یہ پوری طرح سے اس وار سے وہ سنبھلے نہیں تھے کہ یہ خبر ایک جنگل کی آگ کی طرح پریس گیلری میں پھیلنا شروع ہوئی.
کہ پرائم منسٹر اسپیچ کر رہے ہیں, پرائم منسٹر خطاب کرنے والے ہیں, پرائم منسٹر خطاب کرنے والے ہیں. جیسے ہی خبر آئی کہ پرائم منسٹر خطاب کر رہے ہیں تو ہم سب نے اپنے جو لائیو یوٹیوب کے اوپر لائیو چینلز ٹیلی کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو مختلف لوگوں نے لگا کے سننا شروع کر دیا. اب جیسے ہی میں نے لگایا, پرائم منسٹر کا چونکہ خطاب مختصر تھا تو پرائم منسٹر نے کہا کہ میں اسمبلیز کو ڈیزالو کر رہا ہوں. جیسے انہوں نے کہا ڈیزالو کر رہا ہوں تو ایک شور پھیل گیا کہ اسمبلیز ڈیزالو ہو رہی ہیں, اسمبلیز ڈیزالو ہو گئی ہیں. تو اس دوران جو میں نے منظر دیکھا وہ بڑا دلچسپ تھا. میں نے دیکھا اس دوران لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے تھے, تو وہ جو آخری ایک کارنر تھا اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ادھر آنا شروع ہو گئے. پھر یہاں پہ میرے کچھ دائیں کے قریب کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوئے تھے. کچھ خاص طور پر جو حکومتی یعنی لوگوں کے قریب سمجھاتے ہیں, اپوزیشن کے لوگوں کے قریب سمجھاتے ہیں, اینکرز اور جرنلسٹ جو اپوزیشن کے لوگوں کے قریب سمجھاتے ہیں, وہ ہکا بکا تھے. وہ کہتے تھے یہ کیا ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ کیسے ہو گیا, یہ تو غیر آئینی ہے, یہ کیسے کر لیا. تو مطلب ایک بکھلاہٹ اور ایک پریشانی جو ہے وہ چہرے سے عیاں تھی جو ان کے جو جس میں وہ یہ کر رہے تھے. اب چونکہ پرائم منسٹر نے اسمبلیز ڈیزالو کر دیں تو ہم نے دیکھا کہ جو حکومت والا جو اپوزیشن والے جو بینچز تھے وہاں پر مزید سکتہ طاری ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. یہ مطلب ابھی پچھلی سچویشن سے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اگلی سچویشن جو ہے ان کے لیے ایک پریشان کن سی ہو گئی. تو ایسے میں کیا ہوا کہ حکومت کے لوگ تو نعرے لگاتے لگاتے باہر جانے لگے اور اپوزیشن پورا ہال اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھا رہا. یہ بھی نہیں ہوا اگلے 10 منٹ تک کہ وہ اٹھے ہوں, بات چیت کی ہو, بلاول شہباز کے پاس آئے ہوں, شہباز شریف پیچھے گئے ہوں یا پیچھے سے لوگ اٹھ کر آگے ہوں. سکتہ مکمل طاری تھا اور ہال میں جو ہے وہ تمام لوگ خاموشی سے بیٹھے رہے. اچھا, جب یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو 15-20 منٹ کے بعد پریس گیلری سے بھی لوگ اٹھ کے باہر آ گئے کہ ذرا دیکھیں کیا ماحول ہے. پی ٹی آئی کے لوگ چونکہ باہر نکل رہے تھے تو ان سے بات چیت کریں, ان سے ذرا ایک انٹریکٹ کریں, ان سے پوچھیں ان کا کیا مائنڈ ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, کیا ان کا ذہن ہے, اور اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی ہیں اور یہ کیا ہوا ہے سارا کچھ. اس دوران میں پریس گیلری سے باہر آ گئے لیکن اپوزیشن نہیں اٹھی. کچھ دیر بعد ایک کھپڑی کہ جی اپوزیشن تو اپنا اجلاس کرنے لگی ہے. تو حیرت ہوئی کہ کیا ہوا ہے, تو پھر لوگ بھاگے پریس گیلری کی طرف. تو پریس گیلری میں آئے تو دیکھا کہ ایاز صادق صاحب جو ہیں, اور اس میں تقریباً 25-30 منٹ لگ چکے تھے. ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ چیئر سنبھال رہے تھے. پہلے ایاز صادق کی چیئر آگے لگائی گئی, یعنی جو اسپیکر کی چیئر کے نیچے, ٹیبل کے نیچے ایک جگہ ہوتی ہے, وہاں چیئر لگا دی گئی. تو لوگوں کو لگا کہ یہاں پر ایک علامتی اسپیکر بیٹھ کے کرے گا, لیکن نہیں, ایاز صادق صاحب اصل اسپیکر کی چیئر پر جا کر بیٹھ گئے اور وہاں سے انہوں نے اجلاس کو کنڈکٹ کرنا شروع کیا. اور انہوں نے پہلے اس کو آرٹیکل 5 کو پڑھا, پھر اس کو کہا کہ یہ رولنگ جو دی گئی ہے اسپیکر کی طرف سے یہ غیر قانونی ہے, اور یہ توہین, یہ جو تحریک تھی عدم اعتماد کی, اس کو مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا. تو یہ کرنے کے بعد انہوں نے دعوت دی لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کو کہ وہ خطاب کریں. تو شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ پہلے تو کئی لوگوں کو ویلکم کیا کہ جی آج ان کا پہلے آج سیاہ ترین دن ہے, علی وزیر کو خوش آمدید کہا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ تقریر آن ایئر نہیں گئی تھی اور اس دوران عملے نے مائک بھی نہیں کھولے تھے, یہ بغیر مائک کے تقریر ہو رہی تھی. علی وزیر کو خوش آمدید کہتا ہوں, تالیاں بجیں. ایم کیو کو خوش آمدید کہتا ہوں, تالیاں بجیں. خالد مکسی کو خوش آمدید کہتا ہوں. اچھا, اس دوران جب یہ ہوا تو خالد مکسی نے کیا کیا, شرارت میں وہ اٹھے اور پرائم منسٹر کی چیئر پر آ کے بیٹھ گئے. مطلب یہ عجیب بچگانہ سی حرکت تھی اور سب لوگوں نے تالیاں بجائی, واہ 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 واہ, کہ جس سے خالد مکسی جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے ہوں. لیکن فوراً ہی وہ اٹھ کے واپس جو ہے وہ چلے گئے. جیسے کلاس روم میں کوئی بچہ, شرارتی بچہ ٹیچر کی چیئر پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے تو سب بچے شور میں جاتے ہیں اور 1 منٹ میں وہ ہنستا وہ اٹھ جاتا ہے, بالکل ایسے ہی ہوا تھا. تو طارق بشیر چیمہ صاحب کو ویلکم کیا گیا اور پھر شہباز شریف صاحب نے ایک لمبی تقریر کی مہنگائی کے خلاف, ادویات مہنگی ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ میں, بلاول, آصف زرداری, اختر مینگل, مکسی صاحب, مولانا اسد, بگٹی صاحب, مینگل صاحب, یہ سب اپنے اقتدار کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے 20 کروڑ کے عوام کے لیے کی جو ہے وہ اس کے مطالبے پر موشن موو کی تھی کیونکہ مہنگائی بلند ترین سطح پر تھی. پھر انہوں نے کچھ اور چیزوں کی بات کی. اس دوران جو ہے وہ ایک جو عملہ ہوتا ہے, اس کا سارجنٹ ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے, وہ آ کے بار بار ایاز صادق کے کان میں کچھ کہتے رہے جس سے یہ تاثر ملا کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹھ جائیں, یہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, ہماری نوکری کا سوال ہے, آپ یہ صحیح نہیں کر رہے. لیکن وہ بیٹھے رہے اور لیکن انہوں نے یہ ضرور کیا کہ ایک پرچی لکھ کر بھیجی, شیزہ فاطمہ کو دی. شیزہ فاطمہ, شازیہ مری اور مریم اورنگزیب, یہ تینوں وہ خواتین تھیں
جو کہ اس اجلاس کی کارروائی کی ویڈیو بنا رہی تھی. یہ جو بعد میں اجلاس ہو رہا تھا یہ تینوں اس کی ویڈیو بنا رہی تھیں. تو اشیزہ فاطمہ کو انہوں نے اشارہ کیا, پرچی لکھ کے دی, وہ پرچی شہباز صدیق تک پہنچی گئی. شاید کہا گیا ہوگا کہ تقریر کو مختصر کریں اور ذرا ریزولوشن پیش کریں. انہوں نے قرارداد پیش کی شہباز شریف صاحب نے. اس قرارداد کو سب لوگوں نے جو ہے وہ اونچی آواز میں اس کی تائید کی. اس کے بعد جو ہے وہ اس پر کاؤنٹنگ کا مرحلہ آیا تو عملے نے لائٹیں بند کر دیں تو شور شرابہ ہو گیا کہ لائٹیں کیوں بند کر دی ہیں. بہرحال یہ سب لوگ اٹھ کے لابی میں جا رہے تھے تو کاؤنٹنگ کے پروسیس کو جو ہے وہ فالو کر سکیں. اچھا, اب یہ کاؤنٹنگ کے پروسیس کو فالو کرنے کو لائٹیں بند ہو گئی, پھر شور شرابہ ہوا, خیر لائٹس آن کر دی گئی دوبارہ. تو پھر کاؤنٹ کر کے اناؤنس کیا گیا کہ جو 195 لوگ ہیں. تو یہ سارا کچھ ظاہر ہے پریس کی کنزمپشن کے لیے کیا گیا تاکہ پریس کو بتایا جائے کہ ہمارے 195 لوگ پورے تھے. ابھی یہ چل رہا تھا تو خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ایک بہت سو موٹو ایکشن لے لیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے. تو یہاں سے اپوزیشن اور ان کے حمایتی جو تھے ان کو ایک حوصلہ ملا فوری طور پہ کہ اچھا سو موٹو لیا, اس کا مطلب ہے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو اڑا دے گی. پھر اگلے 3 گھنٹے تک چہمگوئیاں ہوتی رہیں کہ سپریم کورٹ کیا کرے گی. اور سپریم کورٹ, یہ سارے لوگ نکلے یہاں سے اور 2 منٹ میں 4 منٹ میں یہ سپریم کورٹ پہنچ گیا. تو وہ سارا رش کنورٹ ہو گیا سپریم کورٹ میں, صحافیوں کا بھی اور سیاستدانوں کا بھی. اب اس کے بعد کیا ہوا یہ میں ذرا آپ کے ساتھ سپریم کورٹ کا حوال اور وہاں کا جو ماحول 3 گھنٹے تک کیا ہوتا رہا. کمرہ عدالت چونکہ لاک تھا 6 بجے تک 5:55 تک, تو اس میں 2.5-3 گھنٹے تک باہر لوگ کھڑے کیا کرتے رہے, کیا باتیں ہوتی رہیں, کیا کیا آپشنز زیر غور آتے رہے. تو اس پر جو ہے وہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا ہوں. یہ ذرا ویڈیو لمبی ہو گئی ہے, ابھی فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.